बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, अगर हम दुश्मनी की बात करें, तारीख़ को उठाएं तो इससे पहले माजी में जो आलमी जंगें भी होती रही हैं उसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो इंसानी हकूक़ के हवाले से थी, उनका ख्याल रखा जाता रहा। आखिरी हद तक भी दुश्मनी होती रही। हिटलर ने बहुत से लोगों को कैदी किया, वो हिस्ट्री भी मैंने पढ़ी देखी। और जब जंग अज़ीम दोम थी उसमें भी बहुत कुछ तबाही हुई, करोड़ों लोग शहीद मरे और आखिर जिसे कहते हैं कि लाशों के अंबार लग गए। लेकिन वहाँ पर भी बेगुनाह आम शहरी बच्चों का, ख़वातीन का, बुज़ुर्गों का ख्याल रखा जाता रहा। एक बुक थी, उसमें एक शख्स ने जो जंग अज़ीम दोम से, मैं फ़ौजी था और उसमें वो जब कैदी बना तो उस कैदी के कैद दौरान उसके साथ जो जो सलूक हुआ तो उसने वो बुक लिखी। वो ये लिखता है कि हम जब जो कैदी थे वो हिटलर की कैद में आए, उसकी फ़ौजियों ने हमें कैद किया तो हमें प्रायोरिटी पे रखा गया कि जो बुज़ुर्ग थे उनके साथ वो अलग सलूक करते थे, जो बीमार थे उनके साथ अलग सलूक करते थे, जो कमज़ोर थे उनके साथ अलग सलूक करते थे, और जो जवान थे उनके साथ थोड़ी सी सख्ती से, और सख्ती भी ये होती थी कि वो उनसे हार्ड वर्क करवाते या फिर कहीं कोई भागने की कोशिश करता तो उसे थोड़ी सी सख्ती करते। ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें पहले तो ये सुनने में आता था, पढ़ने में आता था कि जंगों के दौरान भी आम शहरी के साथ अच्छा सलूक किया जाता है या इस्तिस्ना हासिल होती है उनको किसी भी हवाले से। जो तशद्दुद है, ख़वातीन हो गए, बच्चे हो गए, बुज़ुर्ग हो गए। लेकिन पाकिस्तान में जो हमने 11 महीने के अंदर दुश्मनी देखी, इसमें वो तमाम रिकॉर्ड इंसानियत के, फस्तायत के, दुश्मनी के, इंसानी हकूक़ के, जुल्म के, जबर के, ज़्यादती के, वो सारे रिकॉर्ड टूट गए। ये जो PDM की हुकूमत है, इसको रजीम चेंज के बाद जो मुसल्लत किया गया इस मुल्क के ऊपर, उसके बाद इन्होंने जैसे जैसे मौका मिलता गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंतकामी कार्रवाई में इस हद तक ये आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये गिरफ़्तार करते, उनको नंगा करते, उनको टॉर्चर करते, उनकी उम्र का ख्याल न रखते, उनके घरों का ख्याल न रखते, उनकी बीवी बच्चों के सामने उन्हें तशद्दुद करते और घसीट कर जानवरों की तरह उनको ले जाते। बहुत से केसेस शहबाज गिल के भी इसी तरह से उसने बयान किया, आज़म स्वाति ने बताया, इमरान रियाज ने बताया, बाकी जो दीगर साफ़ी हैं उनके साथ जुल्म होते रहे। इसी तरह जमील फ़ारूकी के साथ यही कुछ सलूक किया गया। अभी बोल के जो ब्यूरो चीफ़ है सदीक जान, उसके साथ भी सेम इसी तरह का जुल्म रवा रखा जा रहा है। उसको अगवा किया गया और अगवा करने के बाद फिर उसके साथ अभी तक ताहाल जो जुल्म हो रहा है वो अननाउन है। लेकिन रिकॉर्ड इसलिए मैं कहता हूँ कि इमरान खान के ऊपर जो FIRs हैं वो उनकी सेंचुरी पूरी होने के बाद अब सेंचुरी से ऊपर हो गए। जो उस दिन पेशी थी इस्लामाबाद में 18 तारीख को, उसमें हुकूमत ने तमाम तर हरबे इस्तेमाल करके इमरान खान को पेशी से पहले डिले करने के लिए वो तमाम टैक्टिक्स यूज़ किए, रास्ते बंद किए, सिक्योरिटी के नाम पे तशद्दुद किया, सिक्योरिटी के नाम पे कंटेनर लगाए, सिक्योरिटी के नाम पे अवाम को शेलिंग की। और फिर जब देखा कि इमरान खान अदालत में पहुंचने वाला है, पेशी में पहुंचने वाला है, तो उन्होंने अंधाधुंध शेलिंग की। और उसमें भी एक मौजज़ा था, बहुत से लोग जो साफ़ी वहाँ रिपोर्ट कर रहे थे, कुछ ने ये कहा कि जब शल फायर होने लगे तो बहुत ज़्यादा जब आंसू गैस का धुआं जमा हो गया तो कुदरत की तरफ से ऐसी हवा चली कि वो सारी की सारी गैस वापस पुलिस की तरफ आने लगी। और कुछ ऐसे कहते हैं कि इस तरह से लग रहा था कि जैसे शल वापस पुलिस को फायर हो रहे हैं। साफ़ी तो फायर कर नहीं सकते, आम आदमी के पास तो शल हो नहीं सकता, वो गन के अलावा ऐसे फेंकने से तो फायर होता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो इससे ये लगता है कि हुकूमत ने अपने तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल किए हैं उस पेशी में इमरान खान को रोकने के लिए, ताकि वो पेशी में पेश ना हो सकें और जो नाकाबिल ज़मानत जो वारंट हैं वो गिरफ़्तारी के वो जारी रहें और वो गिरफ़्तार किया जाए। अल्लाह ताला मदद करने वाला, हम क्या कह सकते हैं उसमें। लेकिन उसके बाद अभी जो आज भी इमरान खान पंजाब की हाई कोर्ट में पेश हुए, वहाँ अपनी ज़मानत कुछ केसेस की करवाई और वापस गए, तो अभी
لیٹسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف دہشت گردی کے مزید FIRs کاٹنے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 15 نکات تھے جو حکومت اور PTI کے کارکنوں کے درمیان طے ہوئے تھے کہ ہم یہ ہمارے شرائط ہیں، یہ ہم پوری کریں گے، لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ PTI کے کارکنوں نے پوری نہیں کی۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے گاؤں میں جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں، جو وڈیرے ہوتے ہیں، یا جو ڈومینیٹ فیملیز یا برادریز ہوتی ہیں، وہ چھوٹی اور کمزور برادریوں کے بچوں کو اسی طرح سے زبردستی تھپڑ مار کر بھی کہتے ہیں کہ اس نے ہمارا راستہ روکا۔ وہ زبردستی ان سے کھیلتے ہوئے کہیں بیٹ بال اور وکٹ چھین کر بھاگ جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی کہ اس نے ہم پہ حملہ کیا۔ کمزور بچوں کے اوپر کچھ لوگ اسی طرح سے الزامات لگا کر کے جی میں جا رہا تھا اور اس نے مجھے منہ چڑھایا، تو یہ کہہ کر اس پہ وہ تھپڑ مارتے ہیں یا ان کے ساتھ اچھے بھلے کیس کر دیتے ہیں۔ یہ ساری فسطائیت بالکل اسی طرح کی 70-80 کے وڈیرائزم کی جو فسطائیت ہے وہ پاکستان کے اندر چل رہی ہے، اور ابھی تک معاملہ اسی پہ ہے کہ الیکشن نہیں ہونے اور نہیں کروانے، اس لیے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے جتنا ہو سکتا ہے عمران خان کے اوپر پریشر ڈیولپ کیا جائے، اس کو نفسیاتی طور پہ ٹارچر کیا جائے اور اس کو کیسز میں اتنا الجھایا جائے کہ وہ باقی کوئی کمپین نہ کر سکے اور کسی قسم کی کوئی موومنٹ یا اپنے جو کارکن ہیں ان کو موٹیویٹ نہ کر سکے۔ لیکن دوسری طرف قدرت کا یہ بھی بڑا نظام دیکھیں کہ عمران خان جو کام کرنا چاہیے اسے، وہ کام PDM کی حکومت خود کر رہی ہے، یعنی ایسی حرکتیں کر رہی ہے کہ لوگ خود بخود موٹیویٹ ہو کر پاکستان تحریک انصاف کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ظاہر ظلم جبر بربریت کے سارے ریکارڈ توڑنے کے بعد، فسطائیت کی جو عالمی ریکارڈ ہے وہ بھی توڑنے کے بعد، دشمنی کی آخری حد تک گزرنے کے بعد، کیونکہ انہوں نے بچے نہیں دیکھے، خواتین نہیں دیکھیں، زمان پارک میں انہوں نے بے گناہ گھروں کے اندر وہاں پہ پولیس کے چھاپہ مروایا، دھاوا بولا اور سب کچھ کیا، اور گھروں سے ایسی چیزیں بھی اٹھا کر لے گئے جو بالکل عام آدمی بھی اٹھائے تو شرماتا ہے کہ میں یہ کیا حرکت کر رہا ہوں، اس حکومت نے وہ بھی کیا۔ لیکن اس کے ساتھ جو اللہ کی طرف سے عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو مدد پہنچ رہی ہے، وہ ان کی اپنی حرکتوں سے پہنچ رہی ہے، اور ان کی جو حرکتیں ہیں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان کو بیٹھے بٹھائے الیکشن جیتنے کی، کمپین چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم، مسلط شدہ وزیر اعظم نے بڑے اپنے آپ کو وہ سمجھ کے، ترم خان سمجھ کے یہ کہا جی کہ ہم آٹا سستا دے رہے ہیں، اور سندھ میں یا جو سستا آٹا لینے کے لیے جو لوگ وہاں پہ لائنوں میں خوار ہوتے ہیں، جو غربت کا مذاق اڑتا ہے، جو عام انسانیت کا تذیق ہوتی ہے، اس کا تو اپنی جگہ پہ ایک الگ سلسلہ ہے، لیکن وہاں پہ لوگ آٹا چھیننے کے لیے مر بھی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں پورا آٹا نہیں ملتا۔ پھر اسی طرح مسلط شدہ وزیر اعظم نے ایک اور اعلان کرنے کے لیے یہ کہا جی کہ ہم 50 روپے پٹرول کو سستا کرتے ہیں، غریبوں کے لیے جو موٹر سائیکل پہ آئیں گے وہ پٹرول 50 روپے انہیں سستا ملے گا، لیکن اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ 6 ہفتوں کے بعد ہوگی، اور اس پہ بھی کرائیٹیریا یہ نہیں سیٹ ہو سکا کہ غریب کون سا ہے اور امیر کون سا ہے۔ پاکستان کے اندر 98% جو ہے وہ غربت ہے، 2-4% لوگ ہیں جو امیر ہیں، اس میں سے 80% ایسے ہیں جو سفید پوش ہیں اور جو بڑی مشکل سے اپنے 2 وقت کی روٹی یا اپنے 2 وقت کا گزارا کرتے ہیں، اور 60% ایسے لوگ ہیں جو اس وقت خط غربت سے نیچے ہیں۔ اب ان نے یہ بجائے وہ جسے کہتے ہیں کہ بکری نے دودھ تو دیا لیکن مینگ نے ڈال کر دیا، یہ اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ شاید کہ عوام کا رخ ہماری طرف ہو، عوام کو ہم ہمدردیاں حاصل کر سکیں، لیکن دوسری طرف جو ان کی اعلان ہوتے ہیں، جو ان کی حرکتیں ہوتی ہیں، وہ ان سے متنفر کرنے کے مترادف ہوتی ہیں۔ عوام بجائے ان کی بات کو اپریشیٹ کرنے کے ان سے دور ہوتی ہے اور نفرت کرتی ہے۔ جس طرح سے فسطائیت میں، ظلم میں، جبر میں قہر نازل کیا انہوں نے، ابھی کر رہے ہیں، گرینڈ آپریشن کے نام سے پورے پاکستان کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں PTI کے کارکنوں کو انہوں نے گرفتار کیا۔ یہ ساری کی سارا ظلم جبر ایک طرف، دوسری طرف انہوں نے یہ بھی ایک ریکارڈ قائم کیا کہ پاکستان میں
جس طرح سے غریب شخص کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے جو یہ اقدامات کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ایک تاریخ رقم کر رہا ہے کہ یہ غریب ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، امیر ہے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ خود یہ اربوں خربوں کی کرپشن کرتے ہیں، خود انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آٹے دال چینی کا کیا بھاؤ ہے، اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں جی کہ ہم پٹرول سستا دیں گے۔ ہمیں پتہ ہے جی کہ کس کو سستا دیا جائے گا اور کون سے لوگ ہوں گے جو سستا پٹرول لیں گے۔ اسی طرح بینزین انکم سپورٹ کے حوالے سے انہوں نے 1000 روپے مہینے کا کر کے بھی عوام کی غربت کا مذاق اڑایا، جبکہ دوسری طرف اگر ہم عمران خان کی کووڈ کے دوران کی اگر بات کریں تو انہوں نے 12,000 فی کس اور بعد میں 16,000 14,000 فی کس کے حساب سے دے کر یہ انسانیت کا کام کیا تھا، اور غریبوں کی سفید پوشی جو تھی اس کو بحال رکھنے کے لیے انہوں نے کچھ ریلیف دیا تھا، جس میں بہت حد تک بہت سے لوگ سفید پوش بھی مستفید ہوئے تھے۔ لیکن موجودہ حکومت ایک طرف غربت کا مذاق اڑا رہی ہے، دوسری طرف آٹے دال چینی چاول کی قلت پیدا ہو رہی ہے، اور پھر تیسری طرف جو باقی بچا ہوا ہے، آج بھی یہ تھا کہ روٹی جو ہے وہ 25 روپے کی ہو گئی۔ اب رمضان میں جو لوگ مزدور ہیں، جو ہوٹلوں میں ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، جو باہر کسی جگہ پہ رہتے ہیں، تو ان کو کہاں سے 25 روپے کی ایک روٹی اگر ملے گی؟ وہ 2 روٹیاں کھائیں گے تو 100 روپیہ تو وہ ہو جائے گا، باقی سبزی اور چائے اور دوسری چیزیں یہ ان کی پہنچ میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مار داڑ کا سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے، ننگا کرنے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، گرفتاریوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ لیکن اب آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ بات نوٹ کر لیں، میں ہر ولاگ میں کہتا ہوں کہ قدرت ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنا انتقام لیتی ہے۔ یہ جو فسطائیت انہوں نے قائم کر رکھی ہے یہ واپس انہیں پے کرنی پڑے گی، چاہے ان کی نسلوں کو پے کرنی پڑے یا انہیں پے کرنی پڑے گی۔ یہ مریم، یہ شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو باقی ٹولہ ہے، جو ہر آدھے گھنٹے کے بعد آ کر ٹی وی پہ تاڑر جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بہت سپوک پرسن ہیں، دوسری مریم جو آتی ہے اور آ کے جو گھروں میں جیسی جو چنگڑ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے جس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں۔ تو ان کی پریس کانفرنسیں کسی کے کام نہیں آتی، ان کے جھوٹے بیانیے اب کسی کے کام نہیں آتے، ان کی باتیں، ان کا جو ریلیف ہے وہ بھی اب کسی کو متاثر نہیں کر سکتا۔ ان کو یہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ یہ الیکشن چاہے یہ جتنا مرضی لیٹ کر لیں، عمران خان کو یہ جتنا مرضی مینٹلی ٹارچر کر لیں، یہ اب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کو اپنے کیے کی سزا انسان نہ دے سکا وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن قدرت ضرور دے گی، اور یہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ پھر اس وقت جب ان کے ساتھ ظلم ہوگا تو ہم یہاں بیٹھ کر ان کو وہ ایک ایک بات یاد دلائیں گے کہ اب یہ بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ آپ نے اپنے کیے کی خود ہی سزا کاٹنی ہے۔ آپ جو اس وقت یہ جو مسلط شدہ حکومت ہے، یہ جو رجیم چینج کی شکل میں یہاں پہ جو عجیب و غریب قسم کے لوگ عوام کے اوپر 22 کروڑ عوام کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں، ان کا نہ کوئی سوچ ہے، ان کی نہ کوئی ہمدردی ہے، ان کی نہ کوئی اس ملک کے ساتھ محبت ہے، ان کی اس عوام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں۔ یہ صرف اور صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان کی جنگ اپنی کرپشن کے لیے ہے، اور ان کی جنگ اپنی جو چاپلوسی ہے اس کے لیے ہے۔ یہ چاپلوسی کا وقت بھی ختم ہوگا، اور یہ جو فسطائیت ہے، یہ جو ان کی فرعونیت ہے، یہ دور بھی ختم ہوگا، گزر جائے گا۔ لیکن یہ وقت، یہ تاریخ میں کبھی بھی بھولایا نہیں جائے گا۔ یہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا، ریکارڈ رہے گا کہ ایسے بھی اس ملک کے اندر عذاب کی صورت میں کچھ لوگ مسلط کر دیے گئے، جو کسی بہت بڑے قید سے، بہت بڑے عذاب سے بھی بڑا عذاب اس کو میں کہوں گا کہ اس ملک کے اوپر ہے، کہ ایسے لوگ حکمران بن گئے جن کی اس عوام سے، اس ملک سے، اس قانون سے، اس پالیسی سے، اس آئین سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ سب کچھ اپنے پاؤں تلے رونتے جا رہے ہیں۔ میں خدارہ عدلیہ سے کہوں گا کہ آپ ایک دفعہ اپڈیٹ لے لیں، آپ ملک کے حالات دیکھ لیں، آپ سچ اور حق کی طرف دیکھ لیں، اور پھر دیکھیں کہ اس ملک میں ظلم کون کرتا ہے، اور یہ جو سنچریاں کی جا رہی ہیں فیاروں کی، اس کے پیچھے کتنی صداقت ہے۔ وہ جو 18 تاریخ کی پیشی تھی اس میں خلاف ورزی حکومت نے کی یا پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی؟ حکومت نے تو موقع ہی نہیں دیا، شیلنگ کی، راستے بند کیے، خود یہ سارا ماحول پیدا کر کے اسی چیز کے لیے کیا کہ اگر مارا نہیں گیا تو اغوا کر لیں گے، اغوا نہیں کیا تو کیس کر دیں گے، کیس نہیں ہوئے تو کسی اور چیز میں پھنسا دیں گے۔ لیکن قدرت جو اس مشکل وقت میں
کسی کو پھنساتی ہے تو اس کے بعد پھر اسے ریلیف بھی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر عمران خان کو اس مشکل وقت میں یہ سارا اس کے اوپر ٹینشن، یہ بوجھ، یہ ساری جو دائرے ہیں اس کے تنگ ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی ہمت ہے، اتنا صبر ہے، اتنی جرت ہے، تبھی اللہ نے اس کے اوپر یہ سارا کچھ کیا۔ اس کی آزمائش ہے، وہ نکلے گا اور اس کے بعد یہ ملک پھر شاید کہ بہتر ہوتا جائے۔ گند صاف کرنے سے پہلے اسی طرح سے ہوتا ہے، بو بھی آتی ہے اور کچرا بھی پھیلتا ہے، تباہی بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ گند صاف ہوتی ہے تو اس کے بعد بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان سے یہ گند مسلط شدہ جو ٹولہ ہے، اس کے صورت میں کبھی نہ کبھی تو یہ گند ختم ہوگی اور ایک وقت آئے گا کہ صاف ستھرا پاکستان ہم سب کو ملے گا۔ اقبال جنجوعہ کو اگلی ڈیولپمنٹ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔